बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बाज़ दफ़ा सोसाइटी के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि रेप का कोई केस हो जाता है, ज़बरदस्ती किसी औरत की इज़्ज़त को ख़राब किया जाता है। तो इसके बारे में किसी ने क्वेश्चन किया था हमारे सब्सक्राइबर ने कि ये रेप की सज़ा क्या है पाकिस्तान में। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है और पीपीसी के अंदर डिफ़ाइन किया गया है 375 पीपीसी, उसके अंदर इसको डिफ़ाइन किया गया है कि एक आदमी रेप का मुर्तकिब करार पाएगा जब वो इन चंद सूरतों में किसी औरत के साथ इंटरकोर्स करे। अब वो चंद सूरतें क्या हैं? इंटरकोर्स करना किसी औरत के साथ और इन 5 सूरतों में इंटरकोर्स करना, तो ये रेप इसको कंसीडर किया जाएगा। नंबर 1, अगर किसी औरत के साथ उसकी फ्री विल के अगेंस्ट उसके साथ इंटरकोर्स कर दिया जाए तो ये रेप कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी औरत की कंसेंट के अगेंस्ट उसके साथ इंटरकोर्स किया जाए तो इसको भी रेप गिना जाएगा। अगर किसी औरत से इंटरकोर्स किया लेकिन उसकी कंसेंट के साथ किया, लेकिन कंसेंट उसको डरा धमका के आपको जान से मार देंगे, आपको जनाब बहुत शदीद ज़ख्मी कर देंगे, ये प्रेशराइज करके, तो उसको कंसेंट के साथ भी अगर कोई बंदा इंटरकोर्स करता है तो ये भी ज़िना शुमार होगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा 16 साल से कम उम्र लड़की है उसके साथ उसकी कंसेंट से करे या बग़ैर कंसेंट के इंटरकोर्स करे तो इसको भी ज़िना ही शुमार किया जाएगा। इसके अलावा 5 नंबर पे आता है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ इंटरकोर्स करता है इस कंडीशन में कि औरत को इस गलत फहमी में डाला है कि मैं आपका शोहर हूँ। औरत समझती है कि ये मेरा शोहर है, लेकिन बंदे को पता है कि मैं तो इसका हस्बैंड नहीं हूँ, फिर भी वो उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो ये भी रेप कंसीडर किया जाए। 375 पीपीसी ये डिफ़ाइन कर दिया गया इन सूरतों में जो इंटरकोर्स है उसको हम रेप कंसीडर करेंगे। उसकी सज़ा 376 पीपीसी ये फिर उसकी सज़ा को डिफ़ाइन करता है कि इसकी सज़ा क्या होगी। अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ रेप करता है तो ऐसे शख्स को सज़ाए मौत हो सकती है। ये सज़ाए मौत इसलिए कि ताकि सोसाइटी के अंदर एक इस चीज़ का शऊर हो कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। सज़ाए मौत हो सकती है या उस बंदे को कैद की सज़ा हो सकती है जो कम अज़ कम 10 साल तक उसको कैद की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक उसको कैद की सज़ा होगी और साथ इसके उसे जुर्माना भी पे करना होगा। इसी तरह अगर कोई बंदा किसी के साथ रेप करता है, साथ उसको इंजर करता है, उसको ज़ख्मी कर देता है, तो उसके किसी उज़्व को काटे या फिर किसी उज़्व की सलाहियत को ख़त्म कर दे, तो ऐसे बंदे को फिर वो 10 साल वाली बात नहीं रहेगी। ऐसे बंदे को या तो सज़ाए मौत होगी तो या फिर उम्र कैद होगी, साथ जुर्माना होगा। अगर कोई बंदा पुलिस ऑफिसर है या मेडिकल ऑफिसर है या जनाब कोई जेल के अंदर जेलर है, बड़ा ऑफिसर है, ये अपनी ड्यूटी का, अपनी पोस्ट का, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये बंदा किसी के साथ रेप कर दे, ऐसे बंदे को भी सिर्फ 2 यानी सज़ाए मौत या उम्र कैद प्लस जुर्माना होगा। यानी लिमिटेड टाइम नहीं होगा, इनका 25 साल तक यानी उम्र कैद होगी या सज़ाए मौत होगी या फिर जुर्माना होगा। जुर्माना तो मस्ट है, तो उम्र कैद या सज़ाए मौत इनमें से एक होगी। गैंग रेप किसी के साथ करता है यानी 2 आदमी मिलके या 2 से ज़्यादा आदमी मिलके किसी के साथ गैंग रेप करते हैं, तो ऐसी सूरत में भी इनको फिर रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी कि इनको जनाब 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं। इनको फिर तमाम को, जितने भी उसमें शामिल हुए तमाम को फिर उम्र कैद की सज़ा होगी या डेथ पनिशमेंट होगी, साथ जुर्माना भी लाजमी होगा। तो ये इस किस्म की सज़ाएँ मौत हो सकती है ऐसे बंदे को कि जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो इससे हमेशा कोशिश करें कि इसमें बड़ी अहम चीज़ है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अक्सर केसेस में दे दिया जाता है
اس کے لیے جب بھی ایسا کوئی اکرنس ہو، کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس صورت میں رپورٹ کرنا چاہیے، ایک تو کہ پرومپٹ ایف آئی آر لانچ کروانی چاہیے، فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، اور دوسرا میڈیکل کروانا چاہیے، کہ میڈیکل بھی بہت ضروری ہے۔ میڈیکل ہوگا تو کسی چیز کے ساتھ میچ کریں گے، سپوز 2 4 10 دن کے بعد اگر چلیں گے تو پھر میڈیکل کیا ہوگا؟ میڈیکل ان کیسز میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ سانحہ ہو جائے، کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، وہ پریشان ہے، تو اس پہ 376A بھی ہے ایک سیکشن۔ 376A سیکشن کہتا ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہوا ہے، تو اب کچھ لوگ ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ادھم مچا دیتے ہیں، اس کا نام ڈسکلوز کرتے ہیں، وہ اخبارات میں دے رہے ہیں، اس سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، اس کا نام ڈسکلوز کرنا، اس کی شناخت ڈسکلوز کرنا، ایسے بندے کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلے اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور دوسرا آپ ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو ساری سوسائٹی کے اندر بدنام کر رہے ہیں، تو جو اس کا نام، اس کی شناخت وغیرہ پبلش کرے، ایسے بندے کو بھی 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں، لڑکی اور لڑکا دونوں کنسنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، مثال کے طور پر زنا کرتے ہیں، لیکن زنا بالرضا اسے کہا جاتا ہے، زنا بالرضا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورنیکیشن۔ فورنیکیشن کا مطلب ہے زنا بالرضا۔ جو بندہ فورنیکیشن کا مرتکب ہے، 496B 496B کے تحت جو لڑکی انوالو ہے، جو لڑکا انوالو ہے، یہ میرڈ نہیں ہے آپس میں، پھر بھی انٹرکورس کیا انہوں نے، یہ جناب مرضی کے ساتھ دونوں نے کیا، ایسی صورت میں بھی ان کو 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایسا اکرنس کبھی ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالنا ہے، اسے چھپانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بدنام کر دیں کسی کو پکڑ کے۔ سوشل میڈیا پہ تو بالخصوص بالکل کیئر نہیں کی جاتی کہ کسی کی عزت خراب ہو جائے، ساری زندگی کے لیے وہ کیا منہ دکھائے جس کی فوٹوز سوشل میڈیا پر لگ جائیں اور میڈیا پر شو ہونی شروع ہو جائیں کہ اس کے ساتھ ہی یہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے گناہ ہو گیا، تو جب اس دور، وہ ایسا دور تھا کہ گناہ ہوتا تھا تو انویسٹیگیشن اور ان معاملات کی بجائے لوگ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ انہیں آخرت کا ڈر تھا، ان سے غلطی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے فرمایا چلو خاموش ہو جاؤ، کوئی خاموش ہو جاؤ، یعنی کوشش کی کہ اس کا پردہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت ثابت بن حذال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں تو گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا کہ میں گنہگار ہوں، میرا گناہ کاش دھل جائے۔ گناہ دھلنے کا مطلب دنیا کے اندر اگر سزا مل جائے تو آخرت میں بندہ بچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کرو۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ بڑی توبہ کی، دل مطمئن نہ ہوا کہ میں نے گناہ کیا، مجھ سے زنا ہوا، کہ آخرت میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ وہ ایسا میرے پہ تو پتہ تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ اس پر اگر میں اقرار کر رہا ہوں تو اس پہ میری جان چلی جائے گی، اس کی سزا موت ہے۔ اس کے باوجود پھر حاضر ہو، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور پھیر دیا، ادھر کو آئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور پھیر دیا۔ تو وہ 4 بار انہوں نے مسلسل اقرار کیا۔ تو جب کوئی بندہ 4 بار اقرار کر رہے تو اس اوفینس میں، اس جرم میں ہوتا ہے، پھر گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے کنفیشن کر لیا، مان لیا، اور 4 بار مان لیا۔ پھر بھی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہیں ایسا تو نہیں اس کا دماغ کام کر رہا ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا دماغ تو کام کرتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ دیکھیے انہوں نے کوئی نشہ آور چیز تو نہیں لی کہ جس کی وجہ سے یہ نشے میں ایسا بول رہے ہیں،
اگر ایک بندہ بھی مجمع سے کہہ دیتا ہاں جی نشے میں ہے یا ان کا دماغ، تو پھر بھی انہیں معاف فرما دیا جاتا. لیکن صحابہ کرام دیکھا، فرمایا نہیں یہ نشے میں نہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا کرو. تو جب پھر حکم پورا کیا گیا تو ان کو پتھر مار مار کے ایک ایک وہ ہوتا ہے کہ سنگسار کر دیا جاتا، تو سنگسار کر دیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ کی ڈیتھ کے بعد کسی نے کہا کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ ہے، جلال آیا. آپ نے فرمایا میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب بخشے جائیں. ایسی توبہ کی. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثابت بن حذیل، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا، پردہ پوشی کر لیتا. اسلام میں یہ بلیک میلنگ، یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام ظاہر کرتے پھرو، دیواروں پہ لکھتے پھرو. تو یہ پردہ، ہمیشہ پردہ. تو اسلام کے اندر سخت سزائیں ہیں نا. اگر مثال کے طور پر سزائے موت ہے، تو یہ بعض لوگ جو ہیں آج کل کے فضول قسم کے لبرل کہلاتے ہیں خود کو، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آج کل سڑک پہ 2-4 کھڑے، زیادتی ہوگی زیادتی. اور دیکھو دوگلاپن ان کا. کبھی بھی یہ پوسٹر نہیں اٹھائیں گے کہ اس کو سزائے موت دے دو. کیونکہ کیپٹل پنشمنٹ کے ہم خلاف ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے بڑے جو ہے نا، جہاں سے فنڈ آتے ہیں باہر سے، تو انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہے جیسی ویسی انہوں نے بات کرنی. صرف اتنا پوسٹرز پہ لکھیں پاکستان ایک اچھا ملک نہیں ہے، پاکستان بہت غلط ہے، اسلام بہت غلط ہے، علماء بہت غلط ہیں. یہ نہیں بولو نا، آپ پروٹیسٹ کرو اور کہو جس نے یہ ریپ کیا ہے، گینگ ریپ کیا ہے، اس کو سرے عام پھانسی دے دی جائے. بولو نا. جو مخلص لوگ ہیں وہ تو یہی پوسٹیں بنا رہے ہیں سارا، وہ کہتے ہیں جی سرے عام پھانسی دو. لیکن یہ جو ہے ایک چھوٹا سا مافیا، یہ پوسٹر اٹھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اوپر لکھیں پاکستان بہت غلط ہے. باپ پاکستان کا بات تو کرو نا، جس نے جرم کیا اس کی بات کریں، اس کو سزا کی بات کریں. اینی ہو، تو یہ اینٹی پاکستان، اینٹی اسلام ایک اسپیسیفک چھوٹا سا ایک طبقہ ہے کہ جو ہر چیز کو ایشو بناتا ہے. جب ہم کہتے ہیں سزائے موت دو، اسلامی سزائیں دو نا، کسی کے ہاتھ کاٹو نا، پتہ چل جائے گا، ہاتھ کٹے اگلی دفعہ چوری نہیں کرنی. جو ریپ کرے تو اس کے بارے میں کچھ ایسی قانون سازی کرو، یا اس کو سزائے موت دو، سر عام دو، تو پھر لوگ باز آئیں گے. ہم سزائے موت دینے کی بات کرتے ہیں، پھر نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بس ہونا کیا چاہیے؟ فساد ہونا چاہیے. بس پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بس پوسٹر اٹھانے چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اسلام کے خلاف پوسٹر اٹھانے چاہیے، یہ کرنا چاہیے. یعنی ہو، ان کی ایک اپنی مینٹیلٹی ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر بھی عجیب سا مزاج بن گیا. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بس ہمارے اندر ایک فضول قسم کی ایک بن چکی ہے، انا بن چکی ہے. اب دیکھیے، جب زنا کی بات ہم کریں تو زنا لڑکی اور لڑکا دونوں کرتے ہیں نا. ایک لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکا انوالو ہوتا ہے. جب کسی کی بیٹی زنا میں انوالو ہو یا کسی کے ساتھ ریلیشن ہو اس کا، تو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. تو بندہ پوچھے کہ جب تمہارا لڑکا زنا کرتا ہے، اس وقت کتنے لڑکے آپ نے دیکھے کہ زنا اس نے کیا یا لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس کے باپ نے اس کا گلا کاٹا ہو؟ آپ کو کبھی مثال ایسی نہیں ملے گی. وہ تو بیٹا ہے نا، کوئی بات نہیں. تو بیٹا ہے تو جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. تو اس لیے دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے. اگر بیٹیوں گردنیں کاٹنی ہے نا اپنے غیرت کے نام پر، تو بے غیرت اس وقت نہ بنیے جب آپ کا بیٹا زنا کرتا ہے، اس وقت بھی غیرت ہونی چاہیے. تو یہ آدھی غیرت، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا چاہیے. بیٹے وہ خیر ہے، بیٹا ہے تو بیٹی بھی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. زنا ہے، جرم تو ایک جیسا ہے نا. تو دنیا کے اندر جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، دنیا کے اندر پاک کر دیا جاتا ہے. وہ اس کی جان اگرچہ لے لی جاتی ہے، لیکن جان جاتی ہے تو پھر باقی درس عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی غلطی نہیں کرنی. یعنی ہو، ویڈیو طویل نہ ہو جائے تو اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ اسلام کی جو پنشمنٹس ہیں اگر ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو معاشرے سے یہ گناہ بہت زیادہ کم ہو جائے. اسلام سخت نہیں ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کائنات میں کہاں ملے گا؟ انسانیت سے جتنی آپ نے محبت کی، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو.
تو کسی کا ہاتھ کٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ کو بہت بے چینی ہے اس کا ہاتھ کاش نہ کٹتا. لیکن ہاتھ کٹتا ہے. سعودی عربیہ میں آپ دیکھیے کتنی چوریاں ہوتی ہیں, کتنے جرائم ہوتے ہیں. نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنی ہو جاتی ہیں, سعودی عرب میں ایک سال میں بھی اتنی نہیں ہوتی. تو وجہ امپلیمنٹیشن, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے قانون.